अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम फमिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27वां सिपारा करना है और उससे पहले ये दो तीन आयतें हैं 26वें सिपारे की। ये इस आयत से आयत नंबर 24 से अंबिया का किस्सा शुरू हो रहा है, यानी कि दूसरे रुकू के एंड तक अंबिया के किस्से हैं गुज़श्ता कौमों के, जिनसे अल्लाह ताला की दो बातें ज़हनशीं कराना मकसूद है। एक ये कि तारीख़ इंसानी में खुदा का कानून मकाफ़ात बराबर काम करता रहता है, जिसमें नेकूकारों के लिए इनाम और ज़ालिमों के लिए सज़ा की मिसालें मुसलसल पाई जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन कौमों ने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी और रिसालत, तौहीद और आखिरत का इनकार करते हैं, आखिरकार वो हलाकत के मुस्तहिक हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल अताका हदीसु दैफ इब्राहीम अल मुकर्रमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की हिकायत भी तुम्हें पहुंची है। जब वो उसके यहाँ आए तो कहा, आपको सलाम हो। उसने कहा, आप लोगों को भी सलाम हो। कुछ नाआशना से लोग हैं। फिर वह चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक मोटा ताज़ा बिछड़ा लाकर मेहमानों के आगे पेश किया। उसने कहा, आप हजरात खाते नहीं। फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, और उसे एक ज़ी इल्म लड़के की पैदाइश का मजदा सुनाया, यानी कि खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर उसकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी, बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा, यही कुछ फरमाया है तेरे रब ने, वह हकीम है और सब कुछ जानता है। अच्छा, ये अम्बिया के किस्से पीछे आ चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, दिल दिल में डरे इसलिए कि उस वक्त के हालात में ऐसा था कि जो कबायली इलाके थे, कबायली लोग थे, वो जब किसी के घर किसी गलत नीयत से जाते हैं तो वहाँ का खाना या पानी नहीं पीते खाते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही समझा कि यह शायद किसी गलत नीयत से लोग आए हैं जो मेरे घर का खाना नहीं खा रहे। आगे अब ये 27वां सिपारा शुरू हो रहा है। और हाँ, ये जब खुशखबरी सुनाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, तो उनकी बीवी उस वक्त 90 साल की थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। इसलिए वो कहने लगी कि मैं बूढ़ी हूँ या बांझ हूँ, तो मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। हमने पिछले सूरह हूद में भी पढ़ा था कि बिशारत दी थी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की भी और साथ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी, कि ऐसा पोता भी होगा आपका। अब यहाँ 27वां सिपारा शुरू हो रहा है। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फ़रिश्तादान इलाही, क्या मोहम दरपेश है आपको? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें, जो आपके रब के हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, और वहाँ हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहाँ एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। मुजरिम कौम सिर्फ कहा गया है, यहाँ कौम लूत नहीं कहा गया। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये कौम लूत की तरफ आए थे। और हमने इस घर के एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। वो घर क्या था? सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का, वो खुद और उनकी दो बेटियां।
اور نشانی چھوڑ دی. یہ نشانی پتہ ہے آپ کو کہ وہ جاتے آتے اہل عرب اہل مکہ دیکھا کرتے تھے اس کے نشانیاں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. اور یہی باتیں اہل مکہ بھی کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی کہ مائنڈ سیٹ انسانوں کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جب کہ ہم نے ان پر ایسی بے خیر ہوا بھیجی جس چیز پر وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے انہیں آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. یقیناً جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، بھاگ کے کدھر جاتے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. یہ نیکسٹ رکوع شروع ہوا ہے 47 آیت سے. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے سبق لو. یہ سارے ٹاپک بھی پیچھے آ چکے ہیں. بس ڈرو اللہ کی طرف بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یہی بات ہر نبی نے کہی. یوں ہی ہوتا رہا، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قومیں بھی ایسے کہتی تھی اور یہ قریش مکہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں، جیسے ان سب نے آپس میں کوئی ملی بھگت کی ہوئی ہے یہی بات کہنے کی. نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. یعنی کہ پیچھے نہیں پڑ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کسی کو ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا. اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ بہیو کر رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں سن رہے تو آپ پر کچھ ملامت نہیں کہ آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 56 آیت. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے. یعنی کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا. اور یہی ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا دور قرآن تو یہی ہم نے تھیم بھی رکھی تھی کہ عابد سے عابد بننا ہے. اگلی آیت ہے 57. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. بے شک عالیہ. جی. سورہ طور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. سورہ طور مکی صورت ہے. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات کی بوچھاڑ ہو چکی تھی اس وقت مکہ کے اندر. تو آخرت بھی اس صورت کا موضوع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور سرداران قریش کے رویے پر تنقید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آپ کے اتنے قریبی رشتہ دار تھے، اس کے باوجود وہ آپ کو کبھی شاعر کبھی کاہن اور آپ کی باتوں میں خلل ڈالنا اور ایسی باتیں کرنا کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، اس طرح کا ان کا رویہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے.
تو یہ 2-3 موضوع ہیں اس سورت کے، باقی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی۔ طور سے مراد طور ویسے بھی پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں خاص طور پہ وہ پہاڑ مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ تو اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ کتاب جو ہے وہ قرآن مجید، لوح محفوظ، یعنی کہ اس میں 2-3 چیزیں مختلف جو ہے، کتاب ویسے لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تورات جو ہے وہ لکھی ہوئی فارم میں ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، لیکن وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور لوح محفوظ بھی۔ تو انسانی اعمال نامے، بہت ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی آیات جو ہیں، یہ قسمیں جو ہیں وہ مشکلات قرآن میں سے ہیں۔ جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، یعنی کہ ایک باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا، اور اس میں یعنی کہ مستور کا مطلب یہ ہے، اور رکھ کہتے ہیں وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا ہے، اور آباد گھر کی۔ اب یہ جو گھر ہے اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس گھر کی قسم کھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیت معمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے کا خانہ کعبہ ہے، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہیں آئے گی۔ اور ایک دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ ہے، جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، کیونکہ معمور کے مطلب ہی یہی ہے کہ آباد اور بھرا ہوا رہنا۔ تو یہ اس میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ رائے ہو سکتی ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، یہاں سے مراد آسمان ہے، اور کیونکہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اسے محفوظ چھت بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ مسجور کے معنی ہوتے ہیں بھڑکے ہوئے، بعض کہتے ہیں اس سے پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد سمندر ہیں، اور ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ اصل میں جو ان قسموں کے کھانے کا مقصد ہے وہ ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے۔ تو اصل بات جو ڈرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہر حال میں آ کر رہے گا۔ اسے جواب کوئی روک قسم ہے یہ۔ جی اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ اب یہ ان ساری قسموں کا جواب اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اچھا، اس آیت سے ایک چیز اور بھی بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 20، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اس آیت میں تھوڑی سی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ جو درجہ ان کو اخلاص اور تقوی کی وجہ سے ملے گا، تو اللہ ان کی اولاد کو بھی ان تک پہنچا دے گا۔ اللہ یہ نہیں کرے گا کہ ماں باپ کا درجہ کم کر کے اولاد کا اگر درجہ کم ہے تو لے کے آئے گا، بلکہ اولاد کا درجہ بلند کر کے
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوگا اور ان کو وہ ان کے ماں باپ تک پہنچا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ اور یہ چیز ایک حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے ماں باپ کے درجات جو ہیں، جو فوت شدہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوئے تو اس نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، مطلب یہ کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کے اچھا ٹھکانہ، اور جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ آیت نمبر 22، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپی کریں گے، جس شراب کے سرور میں بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ ایسی شراب ہوگی جس میں جو ہے وہ اس کو پی کر بہکیں گے نہیں اور نہ ہی کوئی لغو بات کریں گے۔ اور ان کے ارد گرد 9 عمر غلام چل رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ یعنی کہ 9 عمر ینگ لڑکے جو ہیں وہ خادم ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے وہاں ہوں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے۔ یعنی کہ ڈرا کرنے سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، اور اس کے لیے اس جگہ تک آنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ جیسے نا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سموم جو ہے وہ جھلسا دینے والی جو گرم ہوا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور سموم جو ہے وہ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ آیت نمبر 28، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ جو ہے وہ اس چیز کی انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی حادثہ ہو، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کسی یعنی کہ موت کا شکار ہو جائیں اور ہمیں ان چیزوں سے چین نصیب ہو جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ کسی حادثے کے انتظار میں ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ کیا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات لے آئیں۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پوری کتاب تو یہ نہیں بنا سکتے، تو چلو ایک ہی جو ہے وہ ایک بات ہی اس جیسی لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب یہ ان کو یعنی کہ سوچ کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے، سوچنے کی طرف۔ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ یعنی کہ اپنے کفر اور اناد سے یہ باز نہیں آئیں گے، بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر عذاب بھی آ رہا ہوگا تو یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو محض ایک بادل ہی ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔
اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت میں بھی۔ اس آخری آیت میں 3 وقت بتائے گئے ہیں، تو اس میں جو ہے پہلا جو صبح کو جب تو اٹھے، تو اس سے مراد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید مسنون ہے، اور بعض نے جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں اس میں بھی کہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے کہ رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، یعنی تہجد کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی معمول رہا۔ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت سے جو ہے وہ فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت حفاظت فرمائی، اور آپ سے روایت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک یہاں تسبیح کر لیں آپ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کوئی بھی تسبیح کر لیں۔ تسبیح کے بہت فائدے ہیں، اور خاص طور پہ اس تسبیح کے اگر بھوک لگی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو یہ جس کو ہم تیسرا کلمہ بولتے ہیں، اس کی تسبیح شروع کر دیں تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جی اس کا ٹھیک۔ سورۃ نجم، یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم سے شروع کیا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رفیق نہیں بھٹکا نہ بہکا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ نہ وہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں، اور وہ کچھ بھی خود سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ان پہ وحی کی جاتی ہے وہ وہی تم تک پہنچاتے ہیں۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا حکمت والا ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب بلائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ یہ اس ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ آئے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور وہ اپنی تب اصلی شکل میں تھے، اور وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آگے کے درمیان میں 2 کمانوں کے برابر جو تھا وہ فاصلہ رہ گیا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا تو فوراً ان کے دل میں کوئی وہ نہیں آیا تھا کہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ صحیح سے یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس میں یہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، تو اس لیے بھی کوئی شک نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا، اور یہ آگے جنت کا نام ہے کہ وہاں اس کے قریب جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے کہ اس ٹائم جو منظر تھا وہ ایسی تجلیاں تھی کہ نہ انسان اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان زبان سے اس کے وصف کی متحمل ہو سکتی ہے۔
اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسرے ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پہلے ان کو ملامت کر کے کہ آپ وسلم کو کس طرح سے کہتے تھے، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے تو کبھی نہیں یہ ان کے بتوں کے نام تھے کہ ان لوگوں کی حقیقت پہ کبھی غور نہیں کیا. اور پھر آگے پھر یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی ہم نے پڑھ لی ہے، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. تو یہ خود تو جب ان کے گھر بیٹیاں ہوتی تھی تو وہ اتنا منہ بناتے تھے اور بیٹوں کی خواہش کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس طرح کہتے تھے. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. یہ کوشچن ہے یہاں پہ کہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا معبود بنا لے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہیں. یہاں سے اب نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یعنی کہ تمام فرشتے بھی اگر ایک جگہ کھڑے ہو کے شفاعت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ان کو حکم دیں یا اللہ تعالیٰ سننا چاہیں تو. مگر وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ کام نہیں دے سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں کہا کہ بس آپ ان کو چھوڑ دیں، اتنا غم نہیں کریں. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. مبلغ علم سے مراد کہ یہ لوگ صرف دنیا اور اس کے فوائد سے آگے کچھ نہیں جانتے، نہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان پہ محنت کرنا لا حاصل ہے. آیت نمبر یہ 30 چل رہی ہے ابھی. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا اور جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تمہاری اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنے ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرائیت الذی تولی وآتا قلیلا واکدا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا. کیا اس کے پاس غائب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی غائب کے علم سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں سب اس کے لیے اچھا ہی ہوگا. کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات کافی دفعہ قرآن پاک میں یہ کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگلی آیت میں بھی یہی ہے کہ تو یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی کہ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اسی کی کوشش کی ہوگی. اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچتا ہے، اور یہ کہ وہ ہنستا اور رلاتا ہے، ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ بھی انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں کہ انسان ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے.
اور وہی اس کو مارے گا بھی اور وہی زندہ بھی کرے گا. یعنی یہ کسی جانور کے پاس یہ خوبیاں نہیں ہیں کہ وہ ہنستے ہیں یا روتے ہیں، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند اور بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا کا مالک ہے. یہ شیرا ایک ستارے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیرا ایک ستارہ ہے، تو اس کو آپ لوگ اس کی پوجا نہ کرو. اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکایا. ادھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کو مارا تھا. پھر ان پر چھایا جو چھایا. اے انسان، جو تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی. اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. اے منکرین اللہ، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. یہ سامدون کا مطلب یہاں یہ ہے کہ سمود سے، جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو. کیونکہ یہ جو گانے بجانے ہیں یہ انسان کو اپنی آخرت سے بھی غافل کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل کرتے ہیں. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. سجدہ ہے یہاں. صدق اللہ العظیم. ساجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. اس سورہ کو ایک نشست میں پڑھنا اور سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. کوشش کیجئے گا کہ اس کی ڈیٹیلڈ تفسیر آپ لوگ سب ضرور پڑھیں. نیکسٹ کس کا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور قمر کا مطلب چاند ہے، جیسے پہلی آیت میں یہ اس کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی طرف جب انہوں نے وہ چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. مطلب یہ جو چاند پھٹ گیا تھا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ قیامت اب آنے والی ہے، قیامت قریب ہی ہے. آیت نمبر 2، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. مطلب یہ نشانی ان لوگوں نے دیکھ بھی لی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کو جادو کہہ کر اس پہ غور نہیں کیا. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملہ کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. مطلب انہوں نے اپنے خواہشات ہی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے فیصلہ کر لیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. ان کا انجام آخرت میں جہنم ہی ہوگا. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ تم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. مطلب ان کے آگے جو بھی رکھو، ان کو جو بھی دکھاؤ، حکمت اور نصیحت ان کے کسی کام نہیں آتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. مطلب اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور آخرت میں جو بلاوا آئے گا اللہ کی طرف سے، یہاں پر اس کی بات کی گئی ہے. لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. یہاں پر سہمی ہوئی آنکھوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا اس ٹائم پہ خوف طاری ہوگا ان کی آنکھوں پہ، یا ان کی ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اور یا وہ بہت زیادہ گھبرائے بھی ہوں گے.
یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا۔ اور قبروں سے مراد وہی قبریں نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہے، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی، وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، مطلب کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ یہاں پر وہ پورا پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کیسے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پہ نازل کیا تھا۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دی، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکو نمبر 9۔ کذبت ثمود بالنذور، ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگا، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ اور کیا ہمارے درمیان بس ایک ہی شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط آدمی ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اب ذرا صبر کر کے دیکھ کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا، اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میری عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہاں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہے ہیں، یہاں بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔
بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں جب کن کہتا ہوں تو سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ آگے تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی کہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں وہ قیامت والے دن پیش کریں گے، وہ ایک دفتروں کی طرح وہاں پہ ایک منبع لگا ہوا ہوگا۔ آگے ترجمہ ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی عزت کی جگہ بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہے۔ مطلب یہ آگے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے، وہ باغوں میں ہوں گے اور نہریں ان کے نیچے بہ رہی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان نام پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے مضامین بھی جو ہے وہ اس سورت کے نام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ سورت کے بارے میں جو ہے وہ دونوں خیال کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہیں، سب اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے باکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ یہاں جتنی بھی اوپر سے لے کر ابھی تک ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، ان کے احسانات اور اس کی قدرت کے ان کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے انسان اور جن دونوں جو ہے وہ فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اور اخلاقی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کفر و ایمان کا اختیار کرنے کے باوجود خود اپنی مرضی سے اور بطور رغبت اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بدلے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو جو ہے وہ سچے دل سے قبول کریں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسی سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے۔ یہ ہماری تخلیق اور جنوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، پیدا کیا پس اے جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب و قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے، بس اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بار بار انسانوں اور جنوں کو مخاطب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوچ سمجھ اور یہ سارے حسات جو ہیں وہ ہماری جو حسیات ہیں محسوس کرنے، دیکھنے، سننے کی، یہ سب دی ہیں، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان ساری نعمتوں کو غور بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی ہم کر سکتے ہیں باقی مخلوقات سے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ ان چیزوں پر غور کرنے کا بار بار حکم آ رہا ہے، بار بار ہم اور جن مخاطب ہو رہے ہیں اس میں۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ یہ دریا اور سمندروں کا ذکر ہے جس میں نمکین اور میٹھا پانی الگ الگ ہوتے ہیں، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جنوں انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے درمیان اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پس اے جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔
ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ یہ ہر آن وہ نئی شان میں ہے یعنی دنیا کو بنے ہوئے لاکھوں کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن قدرت کی صنائی جو ہے وہ ہر روز ایک نئے رنگ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں، لا زوال ہیں، تو ہر روز اس کی شان جو ہے وہ، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نئی شان میں نظر آتی ہے۔ بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے وہ اس آیت میں جو لفظ سکان استعمال ہوا ہے اس کا مادہ سکر ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سکل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ تو اس جگہ یہ لفظ جنوں انس کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ انسانوں اور جنوں سے بار بار مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے، تو جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی سے منحرف ہیں اور خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو زمین پر بار بنے ہوئے ہو یا بوجھ کی صورت میں ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ تم سے خبر ضرور لے گا۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنوں انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو دو جنتیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، اور پھر تم کیا کیا ان نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کی استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مسل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، بس تم اپنے رب کے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، بس تم اپنے رب پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا جھوٹا ہونا کہہ رہے ہو؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی اپنے رب کی کس نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، بس اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سب مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے، بس اے جنوں اور انسانوں
تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں 31 ٹائمز 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی صحیح کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اوکے، اور یہاں آخر میں کیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک یعنی برکت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا مطلب ہے اس کا نام ہمیشہ رہنے والا، یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور عالی شان کے کیے ہیں، اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم۔ سورہ واقعہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ واقعہ جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ ایک واقعہ جو کہ ضروری ہونے والا ہے، مطلب کہ قیامت کے دن کا جو واقعہ ہے وہ اس کے بارے میں اس کے اندر بیان ہے، اور اس دن کون کس حال میں ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے اس سورہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کے بارے میں سٹارٹ میں جب قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی واقعہ جو سورہ کا نام ہے وہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ یعنی اس دن کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت باعزت ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ذلت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا ان کے اعمال کے سبب۔ یعنی اس طرح ہوگا کہ کچھ لوگ جو کہ دنیا میں بہت باوقار اور بہت بلند عہدوں پہ ہوں گے، اس دن ان کو نیچے کر دے گی، اور جو دنیا میں بہت فقیر یا بہت بری حالت میں نظر آتے ہوں گے ان کو بہت بلند کر دے گی۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ یہ ان 3 گروہوں کا ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تقسیم کر دے گا قیامت والے دن۔ ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، دوسرے ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے جو ہیں وہ سبقت لے جانے والے یعنی سابقین ہوں گے۔ نیکسٹ آگے ترجمہ ہے، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو مقربین سابقین ہیں وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، یہاں تک
جو ہے وہ سابقین کا جو اس دن ہوگا ان کو جو جزا ملے گی، یہ اس کا ذکر یہاں تک ہو رہا ہے. آگے اب دائیں ہاتھ والوں کا ذکر سٹارٹ ہو گیا. اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں. دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر ہے پہلے لوگوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. اب یہاں تک جو دائیں ہاتھ والے یعنی عام مومنین جو ہوں گے، یہ ان کا ذکر آیا یہاں تک. اور اس کے بعد اب بائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اب وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت. پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. استغفر اللہ. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم بالکل محروم ہی ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. میرا خیال ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے سوال کیے ہیں انسان سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہ ہم کرنے والے ہیں کہ تم لوگ کرتے ہو؟ اور یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہی بتائی گئی ہیں، جیسے کہ انسان کی پیدائش، پھر اس کے بعد بادلوں کا پانی برسانا، پھر اس کے بعد درخت جس میں کہ سایہ بھی ہے لوگوں کے لیے اور آگ بھی جو ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح بسم ربک العظیم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. یعنی تاروں کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں، اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے. جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے. ایک محفوظ کتاب میں ثبت
जिसे मुतहरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता। लोहे महफूज, इसके लिए किताब मकनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसके मानी है ऐसा नोश्ता जो छुपा कर रखा गया, यानी जिस तक किसी की रसाई नहीं है। उस महफूज नोश्ते में कुरान के सब्त होने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए जाने से पहले वो अल्लाह ताला के यहाँ उस नोश्ते तकदीर में सब्त हो चुका, जिसके अंदर किसी रद्द बदल का इम्कान नहीं, क्योंकि वह हर मखलूक की दस्ते रस से बालातर है, जिसे मुतहरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता। ये जो कुरैश कफार मक्का कहते थे कि ये कलाम आप पर जिन और शयातीन इल्का करते हैं, इसका जवाब कुरान पाक में बार बार आया है और यहाँ भी यही है। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि इसे तो मुतहरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता, यानी शयातीन का इसे लाना या इसके नजूल के वक्त इसमें दखल अंदाज होना तो दरकुनार। जिस वक्त ये लोहे महफूज से नबी पर नाजिल किया जाता है, उस वक्त मुतहरीन यानी पाक फरिश्ते के सिवा कोई करीब भी नहीं आ सकता इसके, ये भी मतलब है। और दूसरा इसका ये भी है कि इसे कोई ना छुए यहाँ तक कि वो पाक ना हो, यानी पाक शख्स के अलावा इसे कोई नहीं छू सकता। ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेइतनाई बरतते हो, यानी तुम इसको समझते ही नहीं हो, इतना इसको लाइट लेते हो, और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुठलाते हो। अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हल्क तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम उसके ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नजर नहीं आते। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो अस्हाबे यमीन में से हो तो इसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलाम है तुझे, तो अस्हाबुल यमीन में से है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नुम में झोंका जाना। ये सब कुछ कतई हक है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यहाँ सूरह वाक़िया खत्म हो गई, आगे सूरह हदीद शुरू हो रही है। सूरह हदीद ये बिल-इत्तिफ़ाक़ मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो ज़मीन और आसमानों में है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। वही ज़बरदस्त और दाना है। ज़मीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक वही है। जिंदगी बख्शता है और मौत देता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और आखिर भी, और जाहिर भी है और मख्फी भी, और वो हर चीज का इल्म रखता है। बेशक वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके इल्म में है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ इससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। ये सारी बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है और तमाम मामलात फैसले के लिए उसी की तरफ रजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। बेशक ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। इसके 2 मतलब हैं और दोनों ही यहाँ मुराद भी हैं। एक मतलब ये कि जो माल तुम्हारे पास है ये दरअसल तुम्हारा जाती माल नहीं बल्कि अल्लाह का बख्शा हुआ माल है। तुम बजाते खुद इसके मालिक नहीं हो, अल्लाह ने अपने खलीफा की हैसियत से ये तुम्हारे तसरुफ में दिया है। लिहाजा माल के असल मालिक की खिदमत में इसे सर्फ करने से दरेग ना करो। दूसरा मतलब ये है कि ये माल ना हमेशा से तुम्हारे पास था, ना हमेशा तुम्हारे पास रहने वाला है। कल ये कुछ दूसरे लोगों के पास था, फिर अल्लाह ने तुमको उनका जानशीन बनाकर इसे तुम्हारे हवाले किया। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब ये तुम्हारे पास ना रहेगा और कुछ दूसरे लोग इस पर तुम्हारे जानशीन बनकर रह जाएंगे। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। ये यहाँ पे माल खर्च करने वाला जिहाद पे माल खर्च करने के लिए कहा गया है। इनके लिए बड़ा अजर है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे अहद ले चुका है। बाज़ मुफस्सरीन ने इस अहद से मुराद अल्लाह की बंदगी का वो अहद लिया है जो इब्तिदाई आफरीनश में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से
ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا، اور دوسرے مفسرین نے اسے وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ بے شک آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اس طرح قرض دے کہ وہ پھر اس کے لیے بڑھاتا جائے اور اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے، اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اس سے مراد ہے کہ صدقہ خیرات کرنا، یعنی نفاق، اس پر نفاق اسی طرح ہے کہ جیسے نفاق کا اجر اسی طرح دے گا جیسے کسی قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اس کا اجر بھی قیامت کے روز ایسے ہی واپس دیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ان کو فرشتے کہیں گے، اور یہ جو اوپر نور کے بارے میں بتایا گیا ہے، نور یہ جب محشر کے روز تم صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، یہ نور ان کے ایمان کا نور ہوگا، کیونکہ وہ بہت اندھیری جگہ اور قیامت کے گڑھے کے اوپر سے وہ آگ کے گڑھے کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور بہت اندھیرا ہوگا وہاں پہ، اور ان کے ساتھ جو نور ہوگا جس کی روشنی میں یہ اس کے اوپر سے تیزی سے گزر جائیں گے، یہ ان کی ایمان اور نیک کاموں کا نور ہوگا۔ اور یہ جو آگے بات ہے کہ جنتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے، انہیں نہریں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو جب جیسے کسی کا ہم ریسیو کرتے ہیں تو اس کو ہم بتاتے ہیں ریسیپشن پہ، تو ان کو بتائیں گے کہ یہ فرشتے ان کو کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، منافقین بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کچھ حصہ یہ ان کی روشنی، ان کے نور کی روشنی میں گزر جائیں گے، یعنی وہ طے کر چکیں گے، پھر ایک دم ان کو اس سے روک دیا جائے گا۔ مومن یعنی منافقین کو پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، ان کے نور سے دور کر دیا جائے گا مومنین کے نور سے۔ آگے جواب دیا جائے گا، آیت کا ترجمہ ہے، جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے ہٹ جاؤ، تم ادھر سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی منافقین کو مومنوں سے پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اور روشنی ڈھونڈو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کا اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، اور یہ پکار کر کہیں گے ان سے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ منافقین، جب منافقین مومنین کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ چیخ کر کہیں گے، کیا ہم یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نمازیں بھی تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے، ہر کام ہم تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ یہ اس کا ان کو واسطہ دیں گے کہ تم ہمیں ایسے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ پھر نیکسٹ آیت ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا اور انتظار میں ہی رہے۔ انتظار یعنی ان کو تھا کہ مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں گے، اس چیز کا انتظار کافی پیچھے کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری جھوٹی تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ پہنچی ان کو اسی چیز کے، اپنے نفاق میں، اپنے منافقین کو اسی صورت میں ان کو موت آ پہنچی، اور تمہیں خدا کے بارے میں دھوکے باز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اگر آج تم نہ فدیہ تمہارے سے قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے، یعنی جہنم کی آگ ہی ان کی اب ہمیشہ کی ساتھی ہے۔
کیا اب تک ایمان والوں میں سے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے ذکر سے اور جو حق پر اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان میں سے ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم تو یہ نشانیاں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والی مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں خدا کو قرض حسنہ دے رہی ہیں، ان کو یقیناً بڑھا کے دیا جائے گا ان کا اجر، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور ان کا اجر ان کا نور ہے۔ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، رکو نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ ہے، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ گھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پر جو بات انسان کے ذہن نشی کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے، اور انسان یہاں دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، اور انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے، وہاں فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ آگے ہے ترجمہ۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ یعنی جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی اور جہاں وہ چاہے گا بے تکلف جا سکے گا۔ ترجمہ ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ شک کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو، یعنی نوش تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت کی معاذ اللہ تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی ہے۔ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ کے طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے، اور ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہاری تقویت پیش نظر ہے۔ اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت تم نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھپیڑ سے سہ سکو گے۔ آگے ہے ترجمہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ یہ منافقین کی وہ کوالٹی تھی جو اس وقت سب کو نظر آ رہی۔ ان کے دل کی تنگی اس درجے کی تھی کہ جس پر خدا پر ایمان لانے اور جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس کے لیے خود ایک پیسہ تو کیا دیتے، دوسرے دینے والوں کو بھی یہ کہہ کر روتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ میں جھونک رہے ہیں۔ آگے ہے، اب کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، یعنی ستودہ صفات اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں، بد کردار لوگ اس کی نگاہ التفات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہم
ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے، اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کے دیکھے بغیر اس کو اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھا، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے، یعنی نافرمان۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اس سے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدعت نکال لی۔ رہبانیت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور صرف عبادت کرنا، دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ یہاں آیت کا یہ مطلب ہے کہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی ہے۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی، بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں اور کبھی ناغہ نہ کروں، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ باتیں سنے تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اسے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آگے ہے، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا، یعنی وہ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کہ وہ اپنے اوپر وہ پابندیاں آئی تھی جن کا اللہ نے انہیں کوئی حکم نہ دیا تھا، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے، ان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ حرکتیں کی جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ فرمائے گا اور وہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی دنیا میں علم و بصیرت کا وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم کو قدم قدم پر صاف نظر آتا رہے گا کہ زندگی کے مختلف معاملات میں اسلام کی سیدھی راہ پہنچتی ہے، اور آخرت میں منافقین کا نور بجھا جائے گا اور مومن کو نور ان کے اعمال کے مطابق عطا کیا جائے گا، اور جس کے پاس جتنا نور ہوگا اتنی ہی سپیڈ سے وہ پل صراط سے نادیہ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
अच्छा, इसी बारे में बार बार तस्बीह की जिक्र आया है, तो तस्बीह कोई भी की जा सकती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और यानी कि जो मर्जी पढ़ते हैं दुरूद शरीफ। तो ये कोशिश किया करें कि चलते फिरते उठते बैठते बेशक काम भी कर रहे हैं तो अपनी आदत बना लें, फिर वो जो काम आदत बन जाता है वो फिर एक दिन इबादत भी बन जाता है। तो तस्बीह करते रहा करें। और जब कुरान में कहीं हुक्म हो किसी अमल का तो उसको फौरन किया करें। अब जैसे सूरह वाक़िया में 2 बार तस्बीह का हुक्म आया है, तो जो मुबीन ने की है तो इसने तो माशाअल्लाह फौरन तस्बीह भी की है, तो तस्बीह ज़रूर करते हैं। वो मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी का सुना था ना, तो वो यही कह रही थी कि अगर सब तस्बीह बयान करते हैं तो हम क्यों ना करें। हाँ, फिर वो जहाँ बात हुक्म आया दिल को देखें, लगी। अब हम जब सिजदा करते हैं, सिजदा तिलावत, सिजदे का हुक्म आया, हमने फौरन सिजदा किया, ठीक है। तो ये मुस्लिम होना है कि हम अतियो फर्माबरदार हैं, हमने कोई हुक्म सुना हमने उसको फौरन फॉलो किया। तो जैसे सूरह अहज़ाब में उस दिन वो आयत आई है दुरूद शरीफ की, हाँ। सलातो सलाम पढ़ने की, तो ठीक है फौरन सलातो सलाम पढ़ लें। तो इसलिए जहाँ इस तरह का हुक्म आए तो उसका फौरन फॉलो कर सकते हैं, जो हम फौरन बैठे बैठे कर सकते हैं। ओके, दुआ मांग ली थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।